अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और ये सिलसिला जारी है जिसमें सर फ़हरिस्त अवामी मसाइल ही रहे हैं। प्रोग्राम्स के अंदर जो फॉर्मेट हमने तरतीब दिया है उसके मुताबिक हम कोशिश ये करते हैं कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर जिन चंद चीज़ों का मैंने तज़किरा किया था जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से लोगों की आरा हमें मौसूल हुई, देखने वालों ने अपनी फ़ीडबैक दी और वो ये चाहते हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं इसके हवाले से कम प्रोग्राम के अंदर बात की जाए। जो पानी का मसला, और बिलखुसूस मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि शहर कराची के जो मसाइल हैं दीगर शहरों से बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल का एक अंबार लग चुका है और कोशिश करते हैं कि फ़र्दन ऐसे मामलात या मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से, एक आम पाकिस्तानी के मसाइल से। कोशिश ये करेंगे इन मामलात पर आज भी गुफ्तगू जारी रखें और साथ साथ जो दीगर सियासी मामलात हैं उसके ऊपर तो प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो ही रही है। मईशत के ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं इंशाल्लाह आगे चलकर उस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमने करनी है। वो ख़ास प्रोग्राम भी हमने ऐसे तरतीब दिए हैं जिसमें मईशत के हवाले से और बिलखुसूस जो मालियाती बजट है उसके हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बिला ताख़ीर सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद ही हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में आज शरीक हैं, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, मौशी सूरत हाल और ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस की वजह से अब तक की जो सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। महताब अहमद चांदीवाला साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका जनाब महताब साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। राना साहब सूरत हाल आपके सामने है और इस वक्त जो सबसे बड़ा एक अहम मसला है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों उनको इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो फ़ैसले किए जाते हैं कि जिसमें चंद घंटों के लिए कारोबार को इजाज़त दी जाती है कि वो काम कर सकें और उसके बाद फिर ये जो पुलिस का जो सिलसिला है, सड़कों पे जो तमाशे हो रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत की कोई संजीदगी है मामलात को हल करने के लिए, क्योंकि इससे पहले ऐसी लहर आ चुकी है कोरोना की जिसमें इन तमाम चीज़ों का हमें सामना रहा, लेकिन बदकिस्मती से मामलात को समझने से अभी भी कासिर हैं और जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि सियासी बुनियाद पे किए जा रहे हैं। ये वफाक और सूबे के दरमियान जो एक तकरार और खींचतानी की जो सियासत हो रही है ये उसी का एक सिलसिला है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई, आपने बुलाया आपके चैनल का। देखिए यासिर भाई, हमने तो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जब कोरोना वायरस कोविड-19 शुरू हुआ जी तो सूबा सिंध ने सबसे पहला स्टेप उठाया और लॉकडाउन की तरफ भी गए और सारे मामलात किए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आवाम में अवेयरनेस भी आए जी और ताजरों में भी और हर किसी के साथ मतलब मिलकर इसका मुकाबला किया जाए और इससे और अल्लाह से आवाम और हम सब अल्लाह से माफ़ी भी मांगी जाए कि ये एक वबा है और इससे अल्लाह पाक हमें निजात दिला दे। जी अब चूँकि तीसरी लहर है और बड़ी ख़तरनाक है, दुनिया भर में है और वफाक और सूबे की आपने बात की है, तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबा सिंध की नीयत इसमें नेक है कि हम कभी भी इस पर सियासत नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, शुरू से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि वफाक हमें साथ लेके चले, लेकिन वफाक हीले बहाने से कोई ना कोई ऐसे मामलात इक़दामात करते हैं कि जो आवाम को भी नागवार गुज़रते हैं और सूबाई गवर्नमेंट को भी नागवार गुज़रते हैं। तो हम तो खान साहब को कहते हैं कि खान साहब ये 4 सूबे हैं, 4 वज़ीर आला हैं, ये आपके बच्चे हैं और पूरी कौम आपके बच्चों के मानदा है, तो आप इनको बिल्कुल एक बाप की हैसियत से देखें और इनके लिए जो भी इक़दामात होते हैं आप ताउन करें और साथ लेके चलें हमें भी। लेकिन बदकिस्मती है कि वो बात कभी तो बहुत अच्छी करते हैं और फिर उसके बाद उनका कोई भी एक वज़ीर या फ्रंटमैन आके और वो ऐसी गुफ्तगू कर देता है कि वो सारे मामलात को ख़राबी की तरफ ले जाता है। अब आपने कहा कि बहुत से लोग जैसे ताजिर कारोबार की बड़ी ये मुश्किल तो पूरी दुनिया के अंदर है
اور میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان الحمدللہ پھر بھی بہت بہتر ہے کہ اگر آپ پڑوس ملک میں چلے جائیں ہندوستان میں تو وہاں پر جو سختی کا عالم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح 7 بجے سے اور 12 بجے دوپہر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، 7 بجے تک، 7 سے 12 بجے وہ بازار کھلتا ہے اور اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں مہتاب صاحب کی طرف آنا چاہوں گا اور میں ان سے ہی یہ سوال کروں گا۔ مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ایک عام آدمی یہ سوال پوچھتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو 2 دفعہ اس سے پہلے لہر آ چکی ہے اس سے ہم نے کیوں سبق نہیں سیکھا؟ اور بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے فیصلوں کی کہ جو فیصلوں میں ٹکراؤ ہے یہ کیوں اس وقت نظر آ رہا ہے، جس وقت اتنی مشکل حالت ہے اور اس وقت پوری انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، تو یہ جو ٹکراؤ ہے یہ کیوں ہمارا مزاج بن چکی ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا۔ اس طرح کی بات کی کہ وفاق جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، اور 4 صوبے جو ہیں ان کے بچوں کی طرح ہے، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن اصل میں 28ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ ان کو صوبائی جو اپنی خود مختاری ہے وہ ان کو مل گئی ہے۔ اچھا یہ چھوٹے چھوٹے ایسے فیصلے ہیں، اگر یہ کیونکہ سبوں کو پتہ ہے یہاں پہ سندھ حکومت کو کہ کس طرح اور کس طریقے سے جو ہے وبا کس تیزی سے پھیل رہی ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک پوری حکومت چل رہی ہے، وزیر اعظم اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہے اگر وفاق پہ ہم چلیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی اصل میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ پہلی لہر کے اندر ہم نے اس کے کیا اقدامات کیے صوبائی طور پر، ہم کرتے ہیں ابھی صوبے کی بات، کیا اقدامات کیے، اگر اس اقدامات کو ہم آگے والے جو وائرل آ رہے ہیں اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی پیچیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اقدامات کر لیتے شاید ہم اس حالت میں لاک ڈاؤن کی حالت میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح جیسے انڈیا کی جو بات ہو رہی ہے، انڈیا کی ایک پاپولیشن بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور وہاں پہ اتنی پاپولیشن کے بعد بھی وہاں پہ جو ویکسینیشن کا جو ہے 5واں سیشن چل رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں میرے خیال میں بھی 3را ہے، شاید 4تھا شروع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اتنی بڑی پاپولیشن کو لے کے وہ چل رہے ہیں اور 5ویں جو ہے اس میں سیشن میں آ گئے ہیں ویکسینیشن کے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے جو اپنی جو لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے ایک بہترین مطلب ایک سسٹم کو اچھی طرح کیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا ملک جو ہے جس کنڈیشن میں جا رہا ہے، جو ہم کو ہی پتہ ہے IMF کے ہمارے اوپر کتنے قرضے ہیں، اور ہمارا ہر پاکستانی کتنے ڈالر کے اندر جو ہے قرض کے اندر ہے انڈائریکٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کیا اس نہج پہ ہیں کہ ہم اس چیز کو برداشت کر سکیں؟ اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کی جو حالت ہے اس ٹائم ایسی ہے کہ جو وائٹ کالر ہے وہ وائٹ کالر سے نیچے آ چکا، اب وہ وائٹ کالر رہا نہیں۔ تو یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہاں پہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب جس طرح ابھی جس طرح وہ جو بازار لگائے گئے اس کا حال بھی سارے ٹی ویوں پہ اوپر اور سارا ہر آدمی نے دیکھا، وہ 10 روپے kg کے چکر میں انسان کتنا روزوں کے اندر کس طرح بیچارہ گیا، اور کس طرح دھوپوں کے اندر، اور کس طرح ان کے ساتھ لاٹھی اور وہ آپ کے ساتھ ان کو لائن، اور اس کے اندر پھر SOPs کا کوئی خیال۔ دیکھیں ریلیف بلا کے نہیں دیا جاتا، ریلیف جا کے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی اب ریلیف کا مقصد کیا ہے کہ آپ لائن لگا لیں، کر دیں، آؤ جی یہاں سے لے لو، نہیں۔ گورنمنٹ نے پہلے جو ہے KSC کے اندر جو فنڈنگ کی تھی، جو باہر سے فنڈنگ آئی تھی، لوگ KSC کمرشل اور ان کو دی تھی کہ بل کٹ جائیں گے اور کرائے جو ہیں آدھے معاف ہو جائیں گے، ابھی گورنمنٹ نے اس طرح کو کوئی اقدام نہیں اٹھایا، زبانی ہے سارا۔ دیکھیں ایسے اقدامات اٹھائیں تاکہ لوگ مطمئن ہوں، اس کا کوآپریٹ کریں۔ لوگ جو کوآپریٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے آج دکان بند کر دی، 1 مہینے دکان بند رکھی تو ہم کرایہ کہاں سے دیں گے، بجلی کا بل کہاں سے دیں گے، بجلی کے جو ہے یونٹ بڑھے جا رہے ہیں، گیس کے یونٹ بڑھے جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے انسانی ضروریات ہیں، آپ الیکٹرک کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ جو ہیں گیس کے بغیر نہیں رہ سکتے، دوسرا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ دکان بند کریں گے اپنی اور سارا سسٹم کو بند کر دیں گے تو وہ کہاں سے کریں گے؟ ایک سرکاری آدمی ہے، جتنے بھی ہیں تقریباً 80 لاکھ سرکاری امپلائی ہے، تو اس کے اندر دیکھیں ان کو تو تنخواہ ان کی چیک کے ذریعے گھر پہنچ جاتی ہے، وہ اپنے سکون میں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عام آدمی جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جس پہ ہم سیاست کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم ووٹ لیتے ہیں، اس کا ہم نے صدر بات کیا کیا، ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے، وہ ہمارے لیے جو ہے نظر انداز میں بالکل آپ نے وجہ فرمایا، بالکل ایسی ہی صورتحال کا سامنے رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے اب یہ بہت آگے نکل چکی ہے۔ پہلے تو بات صرف نیب کے کیسز تک تھی، گرفتاریوں تک تھی،
اب یہ معاملہ پانی کی طرف بڑھ چکا ہے اور یہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ یہ جو 18ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس سے آپ کے پاس زیادہ اختیارات تھے، یہ واٹر ریسورسز مینجمنٹ کے اوپر کام کیا جاتا، اس کے اوپر تو کوئی کام نہیں ہوا، لیکن یہ وفاق سے جو یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ پانی کے لیے جو ہے آپ ہمیں جو ہے مناسب وقت پر پانی فراہم کریں اور جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے پانی دیں، وہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہ واٹر ریسورسز کو مینیج کرنا یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے، اس میں اس اینڈ پہ کیا کام ہوا یہ تو ذرا فرمائیے۔ 1994 میں ایک معاہدہ ہوا تھا چاروں صوبوں کے درمیان، اور اس معاہدے میں یہ کیا گیا تھا کہ بھئی تمام چاروں صوبوں کو مساوی پانی ملے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے بلوچستان کے ساتھ بھی کٹوتی کی اور سندھ کے ساتھ بھی کٹوتی کی، اور یہ وقت اتنا سنگین ہوتا گیا کہ جیسے مطلب ہے کہ اگر پانی کم ہے تو آپ کم دے دیں، ٹھیک، اور اگر زیادہ ہے تو جو اس کا پورا حق بنتا ہے حصہ وہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس میں کٹوتی شروع کر دی اور اس کا جو مساوی جو پانی کا حق ہے وہ سندھ کو نہیں دیا جا رہا، جس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی کافی عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی 2-3 پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ کہ بھئی آپ اس کو جو پانی ہے اس پانی کو مساوی تقسیم کریں اور آپ یہ زیادتی نہ کریں۔ تو اس میں عوام کے اندر بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور سندھ گورنمنٹ بار بار حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ ہم یہاں پر پانی، جیسے شہر کراچی خاص طور پہ ہمارا ایک بڑا شہر ہے اور یہاں پہ پانی کی بڑی شارٹیج ہے اور یہاں بہت پرابلمز ہیں، تو ہمیں اس کو درست بھی کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کریں۔ صاحب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کراچی کے پانی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ابھی میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے، کیونکہ کراچی میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ تو انتہائی سنگین ہے، اور صوبائی حکومت کے پاس جو ادارہ ہے وہ تو پانی چوری اور دیگر اس میں سارے کاموں کے اندر شامل حال ہے، وہ تو کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ صوبائی گورنمنٹ اگر دیکھیں کہیں پانی چوری ہو رہا ہے تو بالکل اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے، اور وہاں ہیڈنز تقریباً بند ہیں، اور جہاں پر اگر ہیڈنز ہیں اور وہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز ہے تو بالکل وہاں پہ باقاعدہ نشاندہی بھی ہو رہی ہے، اور وہاں کے ہمارے وزیر بلدیات صاحب جو ہیں وہاں پہ کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک کاشتکاری کا پانی کا ایشو ہے ہمیں تو اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا، جو ہمارے ہاری جو ہیں ان کو پانی پورا نہیں مل رہا، تو یہ ایک ایشو ہے، تو ہم تو اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے لڑائی کی بات کی ہے تو دیکھیے ہم نے تو ہمیشہ سے کوشش کی ہے، خان صاحب آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ چلیں۔ دیکھیے آپ خان صاحب بس ایک بات کہتے ہیں کہ جی مجھے یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو بھئی اعتماد آپ کا کس پہ ہے؟ بلوچستان پہ بھی آپ کا اعتماد نہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ فرمائیے کہ جب امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ دعویٰ کرتے ہیں سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں، چند ایک ڈاکوؤں نے آپ کے پورے پولیس سسٹم کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے، ایسا ہوا ہے تو پھر اور کس بات پر اعتماد کیا جائے؟ دیکھیں بات سنیے، بالکل ایسا ہوا ہے، فنڈز کی مینجمنٹ کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، پولیسنگ کے حوالے سے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کام کیا ہے، جس کے اوپر وہ آپ پہ اعتماد رکھیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کرتے ہیں تو صورتحال تو پنجاب میں بھی کوئی بہتر نہیں ہے۔ ران صاحب دیکھیں بڑے ادب کے ساتھ میں اس سے بڑا اختلاف رکھتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ یہ کبھی بھی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر میری کارکردگی، اگر میں امتحان میں فیل ہوا ہوں تو میرے ساتھ برابر بیٹھا ہوا بچہ بھی فیل ہوا ہے، اگر یہ بنیاد بنائیں گے تو پھر مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ میرا مقصد نہیں جی ضرور سمجھائیے۔ میں اس پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی تو میں نے وہیں ایگزامپل دیا، لیکن میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ بات ہمیں کرنی اپنی، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں پر اگر کہیں مس مینجمنٹ ہے تو وہاں حکومت سندھ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جس جگہ پر یہ پولیس واقعہ ہوا ہے یہ واقعی قابل مذمت ہے، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے
اس کو بالکل آئی جی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے ٹھیک کہ یہ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک۔ اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی مینجمنٹ ہے، کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جو پولیس میں ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو ان سے ان ٹچ ہوں، اور جو یہ آپریشن کے دوران بہت اچھی یہ بات ہے، واقعہ ہوا مسئلے ہے، کی آپ نے نشاندہی کر دی یہ ہے، واقعہ بالکل۔ ہوا ہے، یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا۔ بالکل اس کا مطلب جو پولیس میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ سندھ گورنمنٹ تو ظاہر ہے اپنے افسروں پہ اعتماد کرتی ہے نا، بالکل ٹھیک تو ہے۔ افسروں کو چاہیے کہ افسر کرمنل سے تعلق نہ رکھیں، وہ آپریشن ایمانداری سے کریں اور وہ آنیسٹلی طریقے سے وہ کام کریں۔ تو یہ تو افسران پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو افسران کو چاہیے ٹھیک۔ کہ وہ کرمنل سے قطع تعلق قطع رکھیں۔ تعلق کریں، ایک بہت پرانا یہ ایک مسئلہ ہے۔ تصوف میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ رسپونڈ کیجیے۔ دیکھیں اس کے اندر جو بھی پہلے بات ہوئی تھی پانی کی، جی دیکھیں پانی جو پاکستان کے پاس ہے پروڈکٹ نہیں کرتے ہم لوگ، اصل میں یہ قدرتی وسائل کے اوپر ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، ایک سسٹم کے تحت ہے، آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں سے دریاؤں سے آتا ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو اس میں اصل میں جو پانی کی جو ہے گورنمنٹ نے جو ایکول کری تھی اس کے اوپر ایک تھوڑا سا انہوں نے ایک ٹرائل کے اوپر کیا تھا، کیونکہ پنجاب کی زمین کیونکہ زیادہ زرخیز ہے اور ادھر تمام تقریباً 90% زمین کے اوپر اناج اور کھیتی باڑی ہوتی ہے، لیکن سندھ کی لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمین بنجر ہے، اس کے اوپر کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے جتنی۔ پھر اس کے اوپر ایک کام کیا گیا وفاق کی طرف سے جو میرے علم میں ہے کہ ان کو کتنا پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو وفاق نے اس کے اندر کیونکہ جس طرح ایک فنڈنگ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل کے لیے وہ کہتے ہیں جی اس سال ان کو 1 کروڑ روپے اس ہاسپٹل کو دیا جائے اور جو جون کے آخر کے اندر جو بچتا ہے وہ اس کو ریفنڈ لے لیتے ہیں اور آئندہ اس کو کم دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کے تحت وہ پانی کو کم کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے ایک لمیٹیشن ہے پانی کی جتنا ہوتا ہے، دیکھیں پورا ملک ایک ہے، اگر میرے اس بھائی کو جس طرح بھی بھائی کی بات ہو رہی تھی بچوں کی، تو میرے ایک بچے کے پاس اگر کم ہے تو اس بچے کو زیادہ دے دیا جاتا ہے، جس بچے کے پاس ضرورت نہیں ہے اس کو کم دیا جاتا ہے۔ اگر کل سندھ کی حکومت جس طرح ہے یا حکومت سندھ یا وہاں کا ہاری اپنی زمینوں کو ایکٹیو کرتا ہے، اناج دیتا ہے اور وہ اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کے اندر جو فصلیں جو بھی سیزنل فصلیں ہیں ان کو کرتا ہے، تو لامحالہ پانی کی ضرورت ہوگی۔ وہ تو 1 سال کرے گا، پانی نہیں ملے گا، دوسرے سال نہیں کرے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی پانی آئے گا تو میں کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کو لگانا پڑے گا پودا، اس کے بعد اس کو پانی دینا ہے۔ اچھا ایک چیز میں تو آپ صاحب اور تذکرہ کیجیے گا، وہ یہ کہ جب 18ویں آئینی ترمیم کو یہ ہر چیز کی بنیاد بناتے ہیں تو کیا صوبے کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ پانی کے جو ذخائر ہے اس کو محفوظ کرے، ڈیمز کے حوالے سے بھی کام کرے، اور پھر ایسے کیونکہ پانی کی جو قلت ہے یہ صرف صوبہ سندھ کی نہیں ہے، پورے پاکستان کی قلت ہی اب بن چکی ہے، تو اس کے لیے سارے صوبوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے، کیونکہ یہ جو ان کے سیاسی معاملات ہیں اور یہ جو مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں یہ اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ساری چیزوں پہ شاید ان کا دھیان نہیں ہے۔ کیا پانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ کو بھی اس چیز کا شاید علم ہو کہ دنیا کے اندر جو جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہماری یہ جو حالات ہیں پانی کے اندر اور سٹوریج کے حالات ہیں، اس کے اوپر اگر ہم نے آج کام نہیں کیا، کل آنے والے وقت کے اندر اس سے زیادہ پریشانی ہوگی اور ہم اسی طرح بات کر رہے ہوں گے۔ ہمیں یہاں پہ جس طرح ہب ڈیم ہم نے بنایا، ہمیں دوسری اس ٹائپ کے ڈیم چھوٹے ڈیم بنانے ہوں گے۔ ہمارے پاس سندھ میں ایسی جگہیں ہیں، ہمارے پاس ایسے سراؤنڈنگ میں جگہ ہیں جہاں پہ ہم ہم نہیں کہتے کہ ہب ڈیم جتنا ڈیم بنایا جائے، لیکن چھوٹے ڈیم بنائے جائیں تاکہ صوبائی طور پر، شہری طور پر اور ولیجز طور پر اپنے ڈیم کو جس طرح، ایسا نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کو ایسی تاریخیں دکھتی ہیں جنہوں نے اپنے تقریباً 25 سے 30 ہزار کی آبادی کے اندر بھی ڈیم تھے، اپنا پانی تھا، اپنی چیز تھی۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا حکومت کو بھی اور تھوڑا سا ہماری یہاں جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا اس کے اندر پانی، لیکن اس میں حکومت کی دلچسپی زیادہ ہونی پڑے گی۔ حکومت کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ اگر حکومت کی دلچسپی نہیں ہوگی، اگر میں کوئی پروجیکٹ لگاتا ہوں اور حکومت سے اس کی اجازت سینکشن لیتا ہوں، اگر حکومت دلچسپی نہ لے تو میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا یا پھر اپنا سرمایہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک لے جاؤں گا۔ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی، بالکل ایسی ہی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ اس وقت جو جاری صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور وہ شامل گفتگو تھے. ان سے بات کر رہے تھے کچھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو مسائل ہیں پانی کے حوالے سے, اس پہ بات ہو رہی تھی. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیاست کا جو طرز سیاست ہے, یہ آپ کے خیال میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پارٹی کی حیثیت سے بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور جس طرح کا یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے, خاص طور پہ سندھ اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ کیونکہ اگر ان معاملات کے اوپر معاملات کو افہام و تفہیم سے حل نہیں کیا جائے گا اور اگر اس طرح سے دھونس, زبردستی اور جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھائی جا رہی ہیں, تو یہ ملک کو کس طرف لے کر جائیں گے اور کیا اس سے مزید نفرتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ ذرا فرمائیے گا, کیا یہ دانستہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں, جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہیں آپ کے وزراء نے, جس طرح کے آپ کے ایم پی ایز نے, یہ تو بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا. تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, میں آپ سے یہ اپنی ذاتی بات کہوں گا, اس کا جو انہوں نے وزراء نے جو بھی بیان دیا ہے اس کو تو ایکسپلین وہی کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ ہمیشہ جمہوری ملکوں میں اختلافات ہوتے ہیں, مگر اس طرح نہیں ہوتے جس سے کہ ریاست کو نقصان ہو یا عوام کو نقصان ہو. ٹھیک ہے, میرے اپنی ذاتی بات ہے, میں نے اپنی ذاتی بات کی اور مجھے یہ سوچنا چاہیے بات کرتے وقت کہ میرے الفاظ سے کتنے لوگوں کی دلاداری ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچے گا. یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے بولنے سے پہلے, کہ کیونکہ دیکھیے جب ایم پی ایم این ایز اسمبلی میں جاتے ہیں تو قوم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ ترجمان ہوتے ہیں عوام کے. ایسا ہی, تو وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. ٹھیک, تو ان کو کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں اور میرے منہ میں جو زبان ہے وہ عوام نے دی ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو مجھے ان کے فلاح و بہبود کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ اپنی ذاتی بات کرنی بہت چاہیے. اچھی بات ہے. تو ایسی گفتگو سے تمام پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ایک کی نہیں, ٹھیک, ہر کسی کو اجتناب برتنا چاہیے اور ان کو عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کا احترام کرنا چاہیے, اور وہ انہی کی زبان بولنی چاہیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں کیا بیان دینا چاہیے اور ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ حکمراں یا اپوزیشن یہ آپس میں جب لڑیں گے تو پارلیمانی نظام مضبوط طریقے سے نہیں چلتا, چل سکے گا, اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر دوسرے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے, چاہیے کہ پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی دی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے شہادت دی ہے, اس کے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں, جیل گئے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو, پارلیمنٹ کی سپرویسی ہو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو موجودہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں فریقوں کو سوچنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی, حکمراں کو بھی, کہ جی ہمیں افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے, معاملات کو حل کرنے چاہیے, اور خاص طور پہ یہ جو حساس معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ذرا سمجھداری سے کام لینا. اور کیونکہ یہ جو نمائندے ہیں, بہرحال میری بات جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ ہو جائے گی, میں اپنے آپ کو یہیں روکتا ہوں. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا کلام کیجیے گا. مہتاب صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو عوامی مسائل ہیں, پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ترجمانی کر رہے ہیں کیا ٹھیک طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ لگتا نہیں ہے بظاہر, کیونکہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, دونوں سطح کے اوپر کہیں بھی عوامی مسائل زیر بحث نہیں آتے. شروع دن سے یہی ہوتا آیا ہے کہ ایک دوسرے کی کردار کشی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگتے آئے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنلی گلوبل حالات, اور پاکستان کے جو حالات ہیں کرونا اور وائرل کی زد میں جو پچھلے 2 سال سے ہم ہیں, تو میرے خیال میں اس ٹائم ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا, پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا,
اور جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اللہ سب کو زندگی دے، وقت ہے بعد میں بات کرنے کا ہے، پہلے تو ہم یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے ہم اس کو نکالیں، کیونکہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر پاکستان کو کبھی ریڈ لسٹ کے اندر، کبھی کس لسٹ میں، کبھی کس لسٹ میں دے رہے ہیں، ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم کو اس لسٹ سے نکالا جائے، ہمیں اقوام متحدہ میں یہ دیا جائے، ہمیں اقوام فلانی جو ہے آرٹیکل سے ہمیں نکالا جائے۔ انٹرنیشنلی معاملات، کشمیر کے معاملات، فلسطین کے معاملات، اگر ہم انٹرنل اگر اس چیز میں پڑ گئے، بلکہ پڑھے نہیں ہے، ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ انٹرنیشنل جو ہے دیکھیں فلسطین کا ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارے یہاں جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے، اب ہم نے 2-3 جو ہے پروٹیسٹ کری، یہ کری، ابھی بھی کچھ تنظیمز کر رہی ہیں اس کے اندر کر رہی ہیں، یہ مسلسل ایک جد و جہد ہے اور ہمیں کرنی پڑے گی جب جا کے یہ ہوگا۔ اگر ہم وقتی طور پر پروٹیسٹ کر کے اپنے کمنٹس لکھ کے دے دیں ہم ویڈیو کے اوپر، جس طرح بھی ہمارا ایک پروگرام ایک چل رہا تھا ہمارا، تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ جی ہمیں جو ہے اس ٹائم ہمارے میڈیا کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارا جس بھی تعلق جس شعبے سے ہے وہ تمام چیزیں بھول کے انٹرنیشنلی ہمیں ایک ہونا پڑے گا، تاکہ پوری دنیا کے اندر اپنا پاور دکھانا پڑے گا پہلے کہ ہم پاکستانی ایک ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، دوسری طرف ہم پورے مسلمان ایک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ایک جنگ کریں، وہ کریں، لیکن اپنا پاور پلے بھی ایک بہت چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب سیاستدان کسی جلسے کے اندر 25 لاکھ آدمی جمع کر لیتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کسی احتجاج کی، تو اس کا پاور کہلاتا ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی تمام لوگ اپنی جتنی بھی سیاسی معاملات جو بھی ہیں ہر ایک کے ہوں گے تمام بھول جائیں، جس طرح ایک گھر کے اندر کوئی مسائل آتے ہیں ایک خاندان میں، تو سارے مسائل کو بھول کے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بھی ایک خاندان ہے یہ ملک، اور ہم نے اسی طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جو وقتی طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کو جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر ایک کا حق ہے، اس حق کو تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، صبر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بڑے اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور وجہ فرمایا کہ پہلے یہ سارے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، خاص طور پہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت جو صورتحال ہے اس کو قابو پا لیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ ساری زندگی یہ چلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب، گفتگو میں آپ شامل رہے، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ مہمانوں کا جو ہمارا پینل ہے اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، ایک چھوٹی سی یہاں پر مختصر سی ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔